बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कतर ने कहा है कि हम सालसी अब नहीं करेंगे और इस्लामाबाद की याददाश्त अमली तौर पर अब ख़त्म हो चुकी है। अब वो ज़माना आ गया है, अब वो वक्त आ गया है जिसके बारे में बार बार हम आपको अलर्ट कर रहे थे। सूरत हाल की संगीनी को हमने भांप लिया था, आपको बता दिया था, लेकिन कुछ नाआकमत अंदेश वो ये समझ रहे थे कि अब सत्ते खैरा है, लेकिन अब खैर नहीं, इस चिंगारी ने अब आग लगा दी है। पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ने की खबरें आ रही हैं। जिन्होंने सोना लिया, जो सस्ता हो रहा था, बड़ी तशवीश में मुब्तला थे, अब वो भी थोड़ी हिम्मत बांध लें कि आने वाले हालात क्या होंगे। कुवैत के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहरीन के ऊपर हमले हो रहे हैं और मुसलसल अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। ये आने वाला वक्त कितना सख्त होने वाला है और आप लोगों ने क्या करना है, इस हवाले से जानते हैं। मोहम्मद उसामा अली आपको उस चीज़ के बारे में बहुत पहले खबरदार किया था जो अब हो रही है। तो आने वाले दिन कितने संगीन होने वाले हैं, ये आज की इस वीडियो में। उसामा साहब, ओवर टू यू सर। क्या, किस तरह देख रहे हैं हम, किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड था बहुत अरसे से। जब हम कह रहे थे कि आलमी जंग शुरू हो चुकी है, तो लोग अब समझ रहे थे कि डेफिनेटली हर कोई एक अच्छी अपनी वजह से, कहते हैं ना कि जो कोई जिस अंदाज से देखना चाहता है उसी तरह वो मंजर को देखता है। हकीकत उसके बरक्स थी। और आपको याद है, मैंने इसके जब हम ये इस टॉपिक पे जब भी बात करते थे, हमेशा मैं एक ही बात करता था कि सिचुएशन ये है कि या ईरान नहीं, या अमेरिका नहीं, या इसराइल, ये एक दूसरे की जिद क्रिएट हो गई है। और पेट्रो डॉलर और पूरे का पूरा जो सिस्टम है, वो सिस्टम की रिट को उसने चैलेंज किया है। और उस पे जलती पे जो तेल का काम है, वो रशिया के इंडिया से मुआहदे हो, रशिया का ईरान से, चाइना, रशिया, ईरान, ब्रिक्स का आपस में जिस तरीके से लेन देन चल रहा था, डेफिनेटली इसने इस दिन तक लाना था। और जहां तक मुआहदे की बात है, वो भी आपको याद है, मैं कहता होता था कि जब तक बेसिक्स जो है उन पे बात ना हो, बेसिक इशू जैसे कहते हैं एड्रेस ना हो, तो ये कैसे हो सकता। और बेसिक इशू ये था कि इसराइल अपनी बढ़ती हुई जो इन्फ्लुएंस है इन द मिडल ईस्ट कह लें और पूरे एशिया पे, उसको बनाने की खातिर उसमें जो उसका रास्ते की एक ही रुकावट ईरान है, उसको ख़त्म किए बगैर वो आगे बढ़ नहीं सकता। मोदी और याहू अपने जो भी अज़ाइम है और जो वन रोड के जो ख्वाब थे कि इंडिया टू इसराइल जो कनेक्ट करती हुई यूरोप को कनेक्ट करे और इसी तरीके से यूएई भी उसमें पार्ट बने, वो ख्वाब पूरा नहीं होता जब तक कि बलूचिस्तान में पूरा अनरेस्ट ना आए, जब तक ईरान पूरे का पूरा ये हुकूमत उसकी चेंज ना कर दी जाए। शाम में अब उसका अपना इन्फ्लुएंस है, अच्छा इन्फ्लुएंस है। अब सिर्फ बलूचिस्तान और किसी तरीके टूटा फूटा पाकिस्तान और ईरान, ये सब चाहिए। उसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है। पाकिस्तान पे आप देखें कि किस तरह से ब्लीड किया जा रहा है हर तरफ से। हमें पूरी जो आप बेहतर समझ सकते हैं इस टाइम केपीके की सूरत हाल, आपके बलूचिस्तान की, कश्मीर की सूरत हाल सेम टाइम पे। और इसी तरीके से ये आप इसको जब आगे देखते हैं तो ये सूरत हाल अब अपनी एक्सट्रीम पे जाएगी। और एक्सट्रीम में ये होगा कि मिसाइल्स जब ख़त्म होंगे, जब मसाले ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर फौरन अगली जो स्टेप्स होंगे वो ये होंगे कि फौजें घुसाई जाएं, कमांडो एक्शंस किए जाएं,
شخصیات کو ہٹایا جائے، شخصیات راستے سے ہٹائی جائیں اور یہ کہانی ادھر کو چل پڑے گی، کیونکہ اب لگے گا کہ شخصیات بدلنے سے، شخصیات اتارنے سے، اور یہ لاجیکل ہوتا ہے. جیسے ایران بھی ادھر کی آپ دیکھیں کہ اس نے ہائی پروفائلز کو ٹارگٹ کیا، امریکہ نے ایران کے، اور اب انہوں نے بھی تھریٹ لسٹ جاری کر دی ہے، جو انہوں نے اپنی ہٹ لسٹ، بلکہ تھریٹ لسٹ کہہ رہا ہوں کہ ہٹ لسٹ جاری کر دی ہے ایران نے بھی. اور لنڈسے گرام کو بھی وہ اپنے اس پہ کوئی ویڈیو بھی ایک انہوں نے کارٹون ٹائپ ایشو کی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ اس کو ایران اپنی طرف لے رہا ہے کہ وہ اس نے کروایا اس کو اسیسینیٹ. اب یہ صورتحال جس طرف بڑھ رہی ہے، یہ اسی طرف بڑھ رہی ہے جس کی خاطر ہم کہا کرتے تھے کہ سویر لاک ڈاؤنز کا سامنا رہے گا، سویر فوڈ کرائسس آئے گا، فوڈ سپلائی چین ہٹ ہوگی. ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ والوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے بیک اپس رکھیں کنٹینرز کے. سپلائی چین والوں کو کہا تھا کہ اس میں آگے آنے والا ٹائم بڑا انسرٹینٹی سے بھرپور رہے گا. اور اس میں اب یہ ہے کہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اپنی سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کا جو اب بھگتنا پڑ سکتا ہے. اب تو سامنے کی بات ہے، اب تو ہماری میرا خیال ہے ضرورت بھی نہیں ہے. اب تو لوگوں کو بھی ازبر ہو گیا ہوگا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز دوبارہ اس کنڈیشن میں جائے گا جس میں کبھی گیا تھا، تو پیٹرول ہمارا 400 پلس پہ گیا، تو اس دفعہ جس شدت سے کوئی امید ختم ہو کے جب یہ جنگ شروع ہوگی تو مارکیٹ بڑی بلش ہو جائے گی. مارکیٹ آپ کی کنٹرول میں نہیں رہے گی. مارکیٹ کس ہوپ پہ؟ ابھی تو ٹرمپ پانی ڈال دیتا تھا کہ سیز فائر اور پھر حملے کرتا تھا سیز فائر کے بہانے، پھر یہ معاہدے کے نام پہ. تو مارکیٹ میں ایک ہوپ تھی. اب اگر قطر کا یہ بیان دیکھا جائے اور اس میں میڈیشن کے پاکستان بھی کہہ دے کہ جی اب ہم بھی میڈیشن کیا کریں، سب ہتھیار پھینک دے، تو پھر تو جنگ ہی چلنی ہے. تو جنگ چلنی ہے تو ڈیفینیٹلی پرائسز ہائی جانی ہے، فیول پرائسز بڑھیں گی، اسی طریقے سے جو آپ کی گولڈ پرائسز ہائیک کریں گی، اور آپ کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ ایکسٹریم پہ جائیں گی. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم ہے بڑا بہتر ہے کہ جنہوں نے گولڈ بائی کرنا ہے ان کو کرنا چاہیے. آگے اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، پہلی بات تو یہ ہے. اور اس کے اوپر نیچے ہونے کو نہ دیکھیں، یہ بے وقوفانہ بات ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں. اس ٹائم پاکستان کی اپنی جو میں سمجھتا ہوں کہ حالات ہیں وہ بھی کافی زیادہ کریٹیکل ہوتے جا رہے ہیں. حکومت کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں ٹونز، باتیں، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ صورتحال مزید ایجیٹیشن انہوں نے ٹریگر کی تو فیس چینج کرنے پڑ سکتے ہیں. اور اگر یہ ہوئے تو ڈالر جو ہے وہ تقریباً کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 340 پلس کہیں جا کے لگ سکتا ہے. جی کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ اسامہ صاحب، یمنی حوثی جو ہیں انہوں نے سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا ہے، اور یمن کے حوثی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے. اب خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. سعودی عرب نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے. انہوں نے ایران نے اس کے اوپر حملے کیے، سارے معاملات ہوئے، لیکن سعودیہ نے جواب نہیں دیا. اب حوثیوں نے جو حملہ کیا ہے اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ مڈل ایسٹ پورا ایک جنگ میں جائے گا؟ دیکھیں یہ سب کا سب ایریا ہی جنگ میں جانا ہے. اور آپ کو یاد ہے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، بہت پہلے بات کر چکے، بلکہ اس سال 20 ملکوں کی کہا تھا کہ 20 ملک آئیں گے. تو گنتے رہا کریں کوئی نہ کوئی انٹری جو ہے. اور حوثیوں کا یہ ہے کہ اب حوثیوں کا وہ کنیکشن ابھی واضح نہیں ہے جو پہلے تھا. آپ اس کا ریلیجیس اصل میں جو کنیکشن ہے حوثیوں کا، وہ خامنائی صاحب کی بیعت میں تھے. یوں کہہ لیں کہ خامنائی صاحب کو انہوں نے اپنا مانا ہوا تھا، اس بیعت میں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جب یہ حزب اللہ کی ابھی چل رہی تھی اس میں آپ دیکھا کہ یہ لوگ بڑے سائلنٹ نظر آئے آپ کو. اور یہ کافی عرصے سے یہ اکیلے اس وقت تک بالکل سٹینڈ کیا انہوں نے اسرائیل پہ جب ریٹیلیشن میں. لیکن اس کے بعد دیکھیں خامنائی صاحب کے بعد یہ پردے سے آؤٹ ہیں. اور یہ بیسیکلی ریلیجیسلی ابھی اگر یہ مجتبیٰ خامنائی کو
اپنا ان کی بیعت میں نہیں آتے یا ان کو اپنا لیڈر نہیں مانتے تو پھر یہ سینیریو ڈفرنٹ ہے. ایران اس کی بیکنگ نہیں کر پائے گا یا ایران کی بیکنگ نہیں رہے گی. ایران کی بیکنگ کا جو بیسک جو وہ تھا نا ماڈل وہ یہ تھا کہ حزب اللہ جیسے بالکل کنیکٹڈ ہے خامنائی صاحب کی اس میں پیروی میں. ایگزیکٹلی اگر جیسے خامنائی صاحب تھے سینیریو وہ سینیریو آج نہیں ہے. تو اس لیے آج یہ کھل کے نہیں کہا جا سکتا کہ یمن کے جو حوثی ہیں وہ الائنڈ ہے اس ٹائم کرنٹ سٹیٹس میں پراپرلی ایران کے ساتھ. یہ بھی جو بلکہ جس بات سے یہ بات شروع ہوئی ہے وہ جہاز کا لینڈ کرنا تھا ایران سے واپسی پہ, اور اس پہ اس ایئرپورٹ پہ جب قبائل نے جو سعودی قبائل کوئی جو بارڈر سائڈ کے انہوں نے اس پہ سمجھ لیں کہ حملہ کیا اس ایئرپورٹ پہ, تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک اٹیک کیا. بلکہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں بھی آج کل سوشل میڈیا پہ تھم نیل کا دور ہے, کوئی بھی لگا دیتے ہیں کہ سعودیہ کے ایئرپورٹس بند. ہم بھی بڑے پریشان, بھی دوست نے آنا تھا کسی نے آنا تھا بھی ایئرپورٹ بند, تو کوئی ایئرپورٹ بند نہیں ہے, آل اوکے. اور حوثیوں کی ابھی واضح طور پہ نہیں کہا جا سکتا الائنمنٹ کے کرنٹ سٹیٹس کیا ہے کہ وہ فلی مجتبیٰ خامنہئی کی جا کے بیعت کر آئے ہیں یا نہیں کر کے آئے. یہ بھی واضح طور پہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے ثبوت. اور اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر یہ ایک ریجنلی جیسے ان کا ایک کنفلکٹ اپنا چل رہا ہے ود ان دا یمن بھی, آپ کو پتا ہے کہ دو گروہ برسر پیکار ہیں. اور سعودیہ نے جس طرح یو اے کو کک کیا تھا ادھر سے یمن میں, اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کا بھی انفلوئنس یمن میں نہیں بننے دے گا. جس طریقے سے ان کی جو علاقائی بارڈر سیم بارڈر ہے اور وہ سارا, اور یہ اس طریقے سے نہیں پھیل سکتا جس طریقے سے سمجھ لیں کہ پہلے کسی ٹائم میں تھا. کیونکہ اب سعودیہ اور ایران بھی آپس میں کافی بیٹر حالات میں ہیں, بیٹر بلکہ اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی کہ آپ دیکھیں اس ٹائم کویت, قطر اور باقی علاقوں پہ ساری جگہوں پہ حملے ہو رہے ہیں. اور سعودیہ کافی ڈسٹنس نظر آ رہا ہے امریکہ سے, اور امریکہ نے بھی جس طرح سے ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے لیے ایک لینگویج یوز کی اس سے کافی دوری نظر آ رہی ہے. اور شاید کوشش ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جب سعودیہ ایران بڑے آپس میں بیٹر ریلیشن میں آ چکے تھے, بڑے عرصے بعد یہ لوگ آئے بھی, بلکہ ابھی یہ فیونرل پہ جو رسومات تھی ان پہ بھی گئے سعودی ڈیلیگیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ایک اسرائیل کی وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ چنگاری ہے جسٹ ٹو گیو لیسن. اور اس سے یہ بھی بلکہ ثابت ہو رہا ہے یا نظر آ رہا ہے کہ حوثی جو ہیں وہ اس ٹائم پراپرلی الائنڈ نہیں ہے ایران کے ساتھ, ورنہ اس ٹائم وہ سعودیہ کے ساتھ جو ایران کے اس ٹائم سب سے ان سارے ممالک میں ایکسیپٹ قطر بڑے بیٹر ریلیشن ڈیولپ ہو چکے ہیں. پاکستان اس کی وجہ ہے, پاکستان کی درمیان میں ایک اچھا پازیٹیو رول ہے کیونکہ سیکیورٹی سعودیہ کی جب ڈیفنس پیکٹ پاکستان کے ساتھ ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو انوالو ہونا ہے ان اینی وے. تو اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بات بہت قبل از وقت ہے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ حوثی جی دوبارہ اس طریقے سے ٹریگر ہوں گے یا سب. تو یہ بھی تھوڑے سے دن ابھی اس کو دیں جب تک یہ بات واضح ہو کے نہیں سامنے آتی. باقی رہے گی جہاں تک جنگ کی بات, آپ نے دیکھا کہ آج بلکہ خبروں میں تھا کہ رپورٹ جو وہ ہیں کیا ڈرون یہ کیا کہتے ہیں اس کو بوٹس جو ہیں روبوٹ بوٹس کہہ لیں وہ ماری ہیں جزیروں پہ. اور میں نے آپ کو یاد کہا تھا کہ جزیرے ختم کیا, یہ پورٹس ختم کی جائیں گی, پورٹس ختم ہوں گی, نئی پورٹس بنیں گی, اور نئے راستے تک دسمبر تک یہ ساری کہانی چلے گی. ایک دوسرے کو نوچا جائے گا, تباہ کیا جائے گا پورٹس, پھر وہی ٹنل اور اندر کے راستے اور نئے خفیہ راستے اور نئی پائپ لائنز اور نئی بندرگاہیں ان کی طرف زور لگے گا. لیکن اسی مین ٹائم میں بڑا امپورٹنٹ ہے عراقی جو وزیر اعظم کا ٹرمپ کے پاس وزٹ ہے, اور ٹرمپ نے جس طریقے سے ہاتھ پھیرا جیسے وہ پھیرتے ہیں تو وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا رخ ہے اس سب میں. کیونکہ ابھی تک عراق جو ہے وہ جو اس ٹائم کی گورنمنٹ ہے وہ بڑی ایران پرو نظر آ رہی تھی, لیکن ان کا جو وزٹ اور ٹرمپ کا جس طریقے سے
ان کا ویلکم ہے، وہ بڑا ایک نیا سوچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک نئی جہت اس جنگ کو اور اس معاملات کو ملے گی. اور کیونکہ شام اور عراق چاہیے ایران کو گھٹنے لگوانے کے لیے یا روکنے کے لیے، تو یہ شاید اس کی پیش بندی کے طور پہ یہ لوگ کچھ نیا پلان کر رہے ہیں. یہ جو عراقی وزیر اعظم کا وزٹ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ڈائمینشن جو پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے اس میں کافی تبدیلی آئے گی، کیونکہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میزائلز اور جس طرح کی ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کی گئی، اٹیکس جس طرح کے کنڈکٹ کیے گئے، وہ ناکافی ہو رہے ہیں ایران کی حکومت کو گرانے میں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اب ان کو اسی طریقے کے سیکٹیرین گروہ کو اجاگر کرنا ہوگا یا ان کو ٹریگر کرنا ہوگا، اور اس کے تحت پھر ایک نئی وہ چلائیں گے. ان شارٹ یہ ہے کہ جو یاہو کی رکاوٹ ہے اس سارے ون بیلٹ ون روڈ جو انڈیا ٹو وہاں ہے، وہ اصل ٹارگیٹ ہے. کیونکہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی جنگ جب شروع ہوتی ہے یا جو کنفلکٹ ہوتا ہے اس کی کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، کوئی اہداف بھی ہوتے ہیں. حکومت ایران کی گرا لینے سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو جانا، اس کے پیچھے کوئی فائدہ ہے جس کے لیے یہ سب ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پھر بلوچستان کا انریسٹ بھی کنیکٹڈ ہے اس سے، اور اس کے پیچھے بھی جو انڈیا کی بیکنگ ہے پراپر ہے. اب تو بلکہ سن رہے ہیں کہ جو آئرن ڈوم کے جو میزائلز ہیں اس کی مینوفیکچرنگ بھی انڈیا میں موو ہو رہی ہے، اور مودی اپنے لیے ایک فتنہ لے آئے گا. جیسے کہتے ہیں کہ میزائلز مینوفیکچرنگ اگر موو ہوئی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بھی یہ کریٹیکل ہوگا. ایران پاکستان مل کے اس میٹر میں انڈیا کے ساتھ شاید جنگ میں جا سکتے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے الائز کے طور پہ، کیونکہ دشمن کامن ہو جائے گا اور سیم اس پہ آ جائیں گے. تو یہ بھی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ نئے خارجہ تعلقات بنیں گے، نئے ممالک، نئے گٹھ جوڑ، نئی دوستیاں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ پیکٹ جو تھا، میں نے بلکہ پچھلے دنوں یہ بتایا تھا کہ یہی معاہدہ نہیں ختم ہوگا، کئی اور معاہدے بھی ختم ہوں گے، شاید آپ کو جملہ یاد ہو. تو یہ یمن والا بھی معاہدہ جو ہے یہ بھی ختم ہوا ہے، جو سعودیہ اور یمن اس کے درمیان میں تھا. تو اس طرح سے یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ خوراک جیسے سمجھاتے تھے کہ بھائی 6 ماہ کے بیک اپ سے جائیں، پیٹرول کو تھوڑا سا بیک اپ میں رکھیں، گولڈ میں چلے جائیں اس انسرٹینٹی سے بچنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو اپنے بہت ایکسپینشن کے پلانز ہیں ان کو محدود کریں، سادگی اپنائیں. اور یہ وقت کریٹیکل ہے، اور اس میں دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. میزائلز، اٹیکس سب نارمل سی لگنے لگ گئی ہیں خبریں. 90 جگہ پہ بھی حملہ ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مذاق ہے، جیسے اٹس نتھنگ، اور ہم اس کو بھی کیجولی لے رہے ہیں کیونکہ ہر ٹائم اس پہ بس خبریں اس طرح کی ہیں. تو یہ دن اب اتنے آسانی سے نہیں گزرنے، خصوصاً اس پورے ریجن کے لیے. اور بلکہ آپ اس پہ بھی نظر رکھیں کہ یہ جو کاکروچ پارٹی اٹھ رہی ہے، جو جینزیز کی جو موومنٹ ہے، انڈیا کو یہ لپیٹ دے گی. یہ ایسی ان کو لگ رہا ہے کہ اس کو سروائیو کر لیں گے، یہ بہت مشکل ہوگا شاید ان کے لیے. اور شاید اسرائیل یہ تھریٹ بنا رہا ہے، اسرائیل یہ جو سوشل میڈیا کی اس کی اسٹرینتھ ہے اس کے بیک اینڈ پہ، اس کو یوز کر کے حکومتوں کو بلیک میل کر رہا ہے. جیسے انڈیا تو خصوصاً بلیک میل ہو رہا ہے، لیکن پاکستان نے پروو کر دیا کہ سوشل میڈیا کی جو ایک موومنٹ سی بنا کے جس طریقے سے ایجیٹیشنز کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان اس کو فیس کر گیا، اور پاکستان اس طریقے سے سوشل میڈیا کے اس سمجھ لیں کہ جو انتشاری جو ایک ویو تھی اس سے بچ گیا. اور انڈیا کو لیکن یہ تھریٹ ہے، اور انڈیا کو اسی تھریٹ کے ذریعے ہی یہ ٹیم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں. اور جہاں تک رہے گی یہ جو اپ کمنگ ڈیز ہیں، یو اے ای ڈیفینیٹلی ابھی اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ تو گیم یو اے ای نے میدان میں آنا ہی آنا ہے، وہاں سے ہی سب آپریٹ ہونا ہے. اور وہ بس اب کوئی دن ہی جا رہے ہیں، اور یہ ابھی شخصیات کا جانا اور اس کے مشنز شروع ہوں گے. لوگ ذہنی طور پہ سوچیں گے کہ مین سٹریم جو بھی لیڈرشپ ہے اس کو ہی ہٹایا یا اڑایا جائے. تو بس یہی اب سینیریو اس وقت. اور پاکستان میں دوبارہ ایکسٹریم کنڈیشنز، اب آپ کو پتہ ہی ہے لاک ڈاؤن جیسے آیا تھا، پیٹرول پرائسز ہائیک کرتی ہیں، پیٹرول سپلائیز ہٹ ہوتی ہیں. تو
ڈیفینیٹلی ہم سب کے لیے دوبارہ یہ ایک کروشل ڈیز ہوں گے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.